सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज जिस दौर में हम देखें, चाहे जमहूरी दौर हो, निगरान सेटअप हो, महंगाई कम नहीं हो रही। जिस तरह के हालात हैं आपके सामने, आम बंदा जाए तो जाए कहां। हमारे मुआशरे में खवातीन के हुकूक के हवाले से बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। कहा जाता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहां वो अख्तियारात नहीं होते। जिस तरह फैक्ट्स और फिगर है कि वर्क फोर्स में भी खवातीन तकरीबन 22% है, जिसकी आबादी 52% हो, लेकिन वो वर्क फोर्स में भी 22% हो, तो ये हद से ज्यादा एक नाइंसाफी है। एक खातून पढ़ी लिखी होगी तो पूरा घर पढ़ा लिखा होगा, और ख़ातून की तालीम के हवाले से भी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तकरीबन 70 से 80% पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती हैं अपने घर के अंदर। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर है, रिपोर्टिंग नहीं होती। क्या वजह है रिपोर्टिंग की? जिस तरह कहा जाता है घर की बात है, घर में रहने दें, भाई था, बाप था, शोहर था, ये तो उनका हक बनता है। ये माशरे में कभी भी नहीं होता पूरी दुनिया के अंदर के हक को वो आपके ऊपर फिजिकल तशद्दुद करे। पुलिस के ऊपर मैं हमेशा कहता हूं कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। चाहे उनके ऊपर भी हमारा एतमाद है, पंजाब पुलिस हो, KPK हो, सब, लेकिन सिंध पुलिस की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। एक गैप हमें नजर आता है, FIR की रजिस्ट्रेशन में मसले मसाइल हैं, खवातीन के हवाले से जो होते हैं केसेस नहीं होते, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, कानून बने हुए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा, पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर फायजा सोडर साहिबा, DSP UT ईस्ट कराची से उनका ताल्लुक है, बड़ी एक्टिव हैं, डायनामिक हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, मुआशरे के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी आपको नजर आती है, अदम बर्दाश्त भी नजर आती है, वजह क्या है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, और आज का जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है इसमें मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत कम ऐसे एंकर हैं जो कि ख़वातीन के टॉपिक को, ख़वातीन के प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ डिस्कस करवाते हैं, बल्कि अच्छी बोलने वाली ख़वातीन जो माशरे में मौजूद हैं उनको प्रमोट भी करते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको आज क्रेडिट पेश करूँगी। दूसरी बात, जो आपने ख़वातीन की बात की है, इम्तियाज़ साहब, ये मसले मसाइल हर जगह हैं, हर माशरे में मौजूद हैं। और आप ये देखिए कि जो मैन मेड सोसाइटी, अगर हम अमेरिका का भी, अगर उसका भी मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो आपको वहाँ भी ये नज़र आता है कि अमेरिका में अभी तक कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो वहाँ भी मेल डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम अपने माशरे की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि तालीम की जो रेशो है वो कम है। सही। जिसकी वजह से ख़वातीन, और फिर जब हम ख़वातीन की तालीम की बात करते हैं तो ख़वातीन को तो उनकी जो प्रोफेशंस हैं उनको भी सिलेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाता। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ कम हुई है, लेकिन चूँकि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में आ गई हैं, तो मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। बहुत से ऐसे मर्द ऐसे भी हैं जो कि ख़वातीन को प्रमोट करें, जैसे आप हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मर्द भी हैं जो कि ना सिर्फ उनको डिमोरलाइज करते हैं, ना सिर्फ उनका जो है कॉन्फिडेंस शेक करवाते हैं, बल्कि वो मुकाबले पे आ जाते हैं, वो दुश्मनी पे आ जाते हैं। आजकल आप जो तशद्दुद की वाक़ियात देख रहे हैं, बिल्कुल तशद्दुद के वाक़ियात में बतदरीज जो है इजाफा हो रहा है। देखिए, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो जो आपके मसाइल हैं, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो फ्रस्ट्रेशन वो आ रही है, एक मर्द बाहर फ्रस्ट्रेटेड हो के जब वो घर जाता है तो घर के मसाइल देखता है तो वो तशद्दुद के लिए उसको सबसे इजी टारगेट उसकी बीवी नज़र आती है, या उसकी माँ या उसकी बहन नज़र आती है, तो उसी को वो टारगेट करता है। और ये चीज़ें उस वक्त ख़त्म होंगी जब आपको बुनियादी जो आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो आपको मुयस्सर होंगी। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर फायजा साहिबा, आप फोर्स में हैं,
ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے. ایک تو یہ دوسری خواتین کو آگے آنا چاہیے, اس میں کچھ نہیں ہے, جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے. آپ اور ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو اجاگر کریں کہ رپورٹنگ ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے, کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می امتیاز میر صاحب. آپ کا سوال جو ہے ایک بہت ہی کامن سوال ہے جو ہم سب کی ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ خواتین کے جو مسئلے ہیں, ان کے ساتھ جو کرائم ہوتا ہے, اوفینسز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ, ان کی رپورٹنگ ہے, پھر فورس کا کیا رول ہے خواتین کی پروٹیکشن میں, ان کی رائٹس کی پروٹیکشن میں. یہ ہمارے ساتھ ساتھ ان خواتین کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے جو ان چیزوں کو فیس کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم ابھی تک 21st سینچری میں بھی خواتین کے مسئلے, خواتین کے ساتھ ایشوز, اس چیز کو ابھی تک اس لیے ڈسکس کیے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے خواتین کی تعلیم پہ, خواتین کی اپ برنگنگ پہ, ان کی گرومنگ پہ, ان کی سوشل ڈیولپمنٹ میں اتنا رول پلے نہیں کیا ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرس, ایز سوشل ایکٹیویٹی, ایز کہہ لیں کہ ایز ہسبینڈس, ایز اے سوسائٹی ہم نے وہ رول نہیں پلے کیا. اس لیے آج تک وہ ایجوکیشن سے ڈپرائیوڈ ہیں, اپنے فنڈامنٹل رائٹس جو ان کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے ان سے ڈپرائیوڈ ہیں, اور ان کے ساتھ اگر وہ ایشو پیش آتا ہے تو وہ اس رائٹ سے بھی ڈپرائیوڈ ہیں کہ وہ جا سکیں اور اس چیز کو پولیس کے سامنے, جوڈیشری کے سامنے پیش کر سکیں. آپ نے رجسٹریشن کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ان کے ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا یا ان کے کیسز درج نہیں ہوتے. تو ایک ڈیلما بنا ہوا ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی اکثر سمجھتے ہیں کہ جو وائلنس یا ایک ڈومیسٹک ایشو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ گھر کا معاملہ ہے. صحیح. پولیس کا رول جو میں آپ کو بتا دی چلوں, کیونکہ میں نے ریسنٹلی پولیس فورس کو جوائن کیا ہے, تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے, اس چیز پہ بڑا کرائے ہوتا ہے کہ پولیس رجسٹر نہیں کری ایف آئی آر خواتین کے معاملوں کے. پر ایز اے سوسائٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا کیس درج کرنے سے کسی کا گھر خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو آؤٹ آف دا کورٹ, آؤٹ آف دا پولیس اسٹیشن مسئلہ حل کرنے پہ زیادہ انکریج کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو رجسٹریشن آف کیس اینڈ دین ان کا گھر خراب ہو جائے, ان کی فیملی خراب ہو جائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وتھ پیسیج آف ٹائم, وتھ انفلیشن اینڈ آل دیز تھنگس, فیملی سسٹمس آلریڈی فریجائل ہو چکے ہیں. تو ڈومیسٹک ایشوز جب پولیس کے پاس آتے ہیں تو پولیس کی سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے یا کوشش ہوتی ہے آپ کہہ لیں کہ ان کا کیس وداؤٹ رجسٹریشن آف ایف آئی آر, آؤٹ آف کورٹ, آؤٹ آف پولیس اسٹیشن, ایس ایچ او کے دفتر میں بیٹھ کے یا ڈیوٹی آفیسر کے دفتر میں بیٹھ کے ان کا ایک ایگریمنٹ ہو جائے, سیٹلمنٹ ہو جائے ان کی, اور کیس رجسٹرنگ کی طرف نہ جائے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم کیس رجسٹر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پولیس رجسٹر نہیں کرتی کیسز, بٹ سمجھا یہ جاتا ہے کہ فیملی ایشوز کو اگر دوسرے طریقے سے ایک الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں اس کی طرف سے اگر ریزولو کر سکتے ہیں تو یہ بہتری ہے. رہی بات کنوکشن ریٹ کی, اس ایشو میں یا کرائم کے علاوہ کوئی بھی اور کرائم لے لیں, کوئی بھی اوفینس لے لیں کراچی میں یا پوری سندھ میں یا پورے پاکستان میں, کنوکشن ریٹ کے لیے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک پولیس فورس یا پولیس ڈپارٹمنٹ رسپانسبل نہیں ہے. یہ ایک پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس میں پروسیکیوشن آ جاتی ہے, پولیس آ جاتی ہے, جوڈیشری آ جاتی ہے. ہم سب کا ایک کمبائنڈ رول ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ صرف پولیس کی جو ہے نا اس میں غلطی ہے, سارے جو ایلیمنٹس اس میں انوالوڈ ہیں ان سب کی سسٹمز میں, ڈپارٹمنٹس میں کچھ نہ کچھ فلاز ضرور ہیں جس کی وجہ سے کنوکشن ریٹ ہماری بہت کم ہے, اور کنوکشن ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ہم کرائم کو کم کنٹرول کر پائے ہیں. اٹس اے فیکٹ اینڈ ریئلٹی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ہے کہ ہم اس کو سیٹل باہر کرتے. ہماری فیوڈل سوسائٹی ہے, آپ کو پتا, ٹرائبل سوسائٹی ہے, کافی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں, خواتین کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. یہ تو باہر سیٹل نہیں ہو سکتا. جس طرح رانی پور کے اندر ہوا, جس طرح پنجاب کے اندر ہوا, جس طرح زینب کا ہوا, جس طرح پڑھے لکھے لوگ باہر کے گریجویٹ, ان کے گھروں میں بھی بچیوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے. یہ صرف ٹرائبل ایریاز میں تو نہیں ہوتا, صرف رورل ایریاز میں تو نہیں, اربن ایریا میں بھی ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو میں نے رجسٹریشن کے بغیر کیس کو سالو کرنے کی بات کی وہ پیٹی ڈومیسٹک ایشوز ہیں جس کو آپ ڈومیسٹک وائلنس کا نام دیتے ہیں, جو ایک پیٹی ایشوز ہیں جس کے اوپر اگر ہسبینڈ وائف کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور پولیس میں اندر وہ آ جاتے ہیں تو اس چیزوں کو ہم اس طرح ڈیل کرتے ہیں. مگر اگر کوئی ایک سیکشل اوفینس ہے, کوئی ایک بڑا کرائم ہے جس کی ایف آئی آر رجسٹریشن مسٹ ہو جاتی ہے, ہم وہ رجسٹر کرتے ہیں. فاطمہ کا کیس جو ہے خیرپور میں, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. وہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے, ایک بہت بڑا انجسٹس ہے, ایک مرڈر ہے ایک چھوٹی سی بچی کا. اس پہ پولیس نے جو کارروائی کی وہ آپ سب کے سامنے ہے. صحیح, بالکل جتنا پولیس کو کرنا چاہیے, جو رول پولیس کو
ادا کرنا چاہیے وہ پولیس نے کیا ہے. صحیح. انم صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں آپ, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اپنے آپ تھوڑا سا لیٹ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. انم صاحبہ ہمارے معاشرے کے اندر برداشت نہیں ہے, ہمارے معاشرے کے خواتین کے لیے سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں, ان کو کوئی ایسا رول نہیں دیا جاتا جہاں ڈیسیشن میکنگ ہو. پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین ہیں, ریزرو سیٹس پہ زیادہ ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے, وہاں بھی کوئی پولیٹیکل ایسا رول نہیں ہوتا کہ وہ ڈیسیشن لے. وجہ کیا ہے؟ انسیکیورٹی کیوں ہے معاشرے کے اندر, کیا کہیں گے؟ انسیکیورٹی جو ہے نا وہ گھر سے ہی شروع ہو رہی ہے. جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تب اس کے جگہ پہ اگر بیٹا پیدا ہو تو زیادہ خوشی منائی جاتی ہے. اور جیسے کہ اگر گھر سے ہی یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں تو ہم جو خواتین ہیں نا, ہم اپنا مائنڈ ہی ایسے سیٹ کر لیتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا ہے. لیکن اب جیسے تبدیلی آ رہی ہے اور obviously لوگوں تک ایکسیس ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن, اور ڈفرینٹ ایسے جو ہے ہم لائک جیسے سوشل میڈیا ہو گیا اور ڈفرینٹ سیگمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی ہماری خواتین جو ہے وہ دوسرے اگر ہم ممالک دیکھیں تو ان کے حساب سے بہت پیچھے ہیں. اور رہی بات جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پولیٹیکل وے میں بھی ڈیسیشن میکنگ کا پاور انہیں نہیں دیا جاتا, تو اکثر ہمارے یہاں اسپیشلی ان پاکستان تو یہ بولا جاتا ہے کہ جو خواتین ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں وہ صرف ڈیسک اور تالیاں بجانے کے لیے ہی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اور یہ بڑی ہی ایک سمجھیں کہ شرم کی بات ہے, یہ ایک فینومینا ہے, ایک بات سنی سنائی ہے. کیونکہ اوبویسلی میں ایک ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہوں, مجھے بھی اس فیلڈ میں کوئی لگ بھگ 8-10 سال ہو گئے ہیں, تو اس طریقے کی باتیں سامنے نہیں لیکن کسی گیدرنگز میں اس طرح کی باتیں سنائی دیتی ہیں جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی رول سے اپنی ایک سمجھے کہ آپ کرسی سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ چیزوں کو لیں اور ڈیسیشن میکنگ کا پاور وہ اپنے اندر پیدا کریں, تبھی وہ اوبویسلی ان کو ایکسیپٹنس ملے گی اور ان کی ڈیسیشن کو بھی اہمیت ملے گی. بریک کا ٹائم ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھا بھی صحیح, آپ ضرور اس کے اوپر جواب دیں گے. میں بھی آپ کو کہوں گا کہ میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کو 20 سال سے جانتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خواتین کا کتنا رول ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ خواتین کو منسٹری دی جاتی ہے وومن ڈیولپمنٹ. اب میں نے پوری دنیا میں وومن ڈیولپمنٹ کی منسٹری میں نے نہیں پڑھی, پاکستان میں نے سنا ہے وومن ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. ڈپٹی اسپیکر دیا جاتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کریں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اہم پوسٹ ڈیسیشن میکنگ میں کہاں جو ہے نا خواتین کا رول ہوتا ہے. ان جنرل میں بات کر رہا ہوں, کتنی خواتین آپ نے ایم ڈی اور سی اوز دیکھی ہمارے معاشرے کے اندر. آپ باہر دنیا کے اندر جائیں تو سی او ایم ڈی آپ کو خواتین ملیں گی. آپ کتنی میڈیکل ایگزیکٹو آپ نے خواتین دیکھی ہیں, آپ کے سامنے یہ سارے فیکٹس کیا؟ دیکھیے امتیاز صاحب, بات بالکل سچ ہے, لیکن اس میں ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم خواتین جو ہیں خود کیا کر رہی ہیں. انم صاحبہ نے جو بات کی ہے, بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے, لیکن جس طرح سے ان کے پاس نالج تھی میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گی ان کی. کہ آپ اسمبلی کی جب بات کرتے ہیں, میں نیشنل اسمبلی کی بات کروں گی کیونکہ میں وہاں موجود رہی ہوں. 99.9% جو اسمبلی کا بزنس ہوتا ہے وہ خواتین چلاتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی, جس پارٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں. ہمارا ہمیشہ سے یہ اختلاف رہا ہے کہ جو خواتین ہیں جو ریزرو سیٹ پہ جاتی ہیں وہ کسی فیملی کی کسی نام کی پروکسی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ خواتین اتنی ہمارے ملک میں اتنی نالجبل ہیں, اتنی وہ پروگریسو ہیں کہ وہ بالکل اپنا مقدمہ خود لڑ سکتی ہیں. پھر ہم نے یہ بات بارہا دفعہ کہی ہے کہ جو خاتون 5 سال ریزرو سیٹ پہ جا چکی ہوتی ہے, 5 سال کے بعد اس کو ایک جنرل الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے اور اس سیٹ سے اس کو لڑوایا جائے جو کہ پارٹی کی وننگ سیٹ ہو, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی کہ جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں, اب میرے گھر میں بڑا الٹا حساب ہے اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی, میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو ہم سب خوش تھے, میری بیٹی پیدا ہوئی تو ہم بہت خوش تھے, میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اور زیادہ خوش ہوئے. تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ کیوں خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں تو بڑی خوشی تھی کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی, کیونکہ میری فیملی میں لڑکیاں ہی نہیں تھیں, تو بس سارے لڑکے ہی تھے.
وہ جو ماں ہے نا جس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کرے. ہمارے ہاں خواتین ایک سٹیپ ڈاؤن ہو جاتی ہیں کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ سٹیپ ڈاؤن ہوتی ہے. وہ جس بیٹے کو پیدا کرتی ہے تو وہ بیٹا بڑا ہو کے وہی ہے جو کہ عورت کی عزت نہیں کرتا. تو پلیز عورت کا بھی اس میں کردار ہے. جہاں ہم خواتین کی بات کرتے ہیں ان کے حقوق کے لیے، تو وہاں مردوں کو لازمی بٹھانا چاہیے کہ یہ مرد وہی ہیں جو کہ پھر آپ کے جو ہے لیگ پولنگ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ جو میں سیاست میں بات کروں گی. سیاست میں، اور چونکہ ایک میرا میڈیکل فیلڈ سے بھی تعلق ہے، بالکل یہ بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کسی ایگزیکٹو پوسٹ پہ نہیں آتی. وجہ کیا ہے اس کی؟ اب یہ میرے برابر میں بچی بیٹھی ہوئی ہے، میری تو بیٹیوں کی جگہ ہی ہے، تو میں آئی واز سو ہیپی کہ میں نے دیکھا کہ یہ دیکھو اس نے جس بھی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مجھے نہیں اس چیز کا پتہ، اس وقت یہ اپنا ایک انٹروڈکشن بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. میرے برابر میں جو بیٹی جو ہے وہ اپنا ایک انٹروڈکشن بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. میرے پاس کوئی پیشنٹ آتے ہیں نا، کوئی خاتون، تو میں اسے پوچھتی ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو کہتی مسز سلیم. دوبارہ پوچھوں گی مسز سلیم، تو میں کہتی ہوں آپ کا اپنا نام کیا ہے، تو وہ جھجکتی ہیں اپنا نام بتانے. آپ کا اپنا انٹروڈکشن ہونا چاہیے. آپ کا نام سائمہ، ادیبہ، جو بھی نام ہے آپ کا، آپ اپنا نام تو بتانا شروع کریں. خواتین کو یہ چاہیے. آج کل کے دور میں دنیا کہاں سے کہاں چلے گی. ابھی میں ریسنٹلی کینیڈا گئی ہوئی تھی، اور آپ یقین کریں کہ میں وہاں خواتین کو دیکھ کے، وہاں بھی مین میڈ سوسائٹی وہاں بھی ہے، میل ڈومینیشن وہاں بھی ہے، لیکن جس طرح سے خواتین کام کر رہی ہیں اور جس طرح سے ان میں کانفیڈنس ہے، اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کے کیریکٹر کا سٹرونگ ہونے میں، تو ہم کہیں کم نہیں ہیں ان سے. ہم ان سے زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کانفیڈنس کا، آپ کی فیملی جو آپ کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے وہیں سے اس کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور ماؤں کو چاہیے کہ جہاں بیٹیوں کو عزت دے، بیٹوں کو پیار کرتی ہیں اتنا بیٹی کو بھی پیار کریں. دیکھیں وہ بیٹوں سے بڑھ کے آپ کو فیڈ بیک دیں گی. میرا لائف کا تجربہ ہے، وہ بچہ یا بچی سب سے زیادہ کامیاب گئی جس کی رول ماڈل اس کی مدر ہو. میری مدر جو ہے نا میری رول ماڈل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں والد صاحب کے خلاف ہوں، لیکن میں آج اس کی وجہ سے ہوں، یہاں تک پہنچا. میں آپ کی طرف آؤں گا. پولیس فورس میں خواتین، ٹھیک ہے نا، فوج میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، بڑی ٹف جاب کہی جاتی ہے کہ بڑی سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آپ نے بھی یہ سب، پہلے ڈاکٹر پھر پولیس، دونوں چیزیں، وہ تو سافٹ جاب ہوتی ہے بڑی، یہ تو بڑی ہارڈ جاب ہوتی ہے. کیا کہیں گی؟ سوال جو آپ کا ہے وہ بہت ہی اچھا سوال ہے. وومن ان پولیس بیسیکلی ہم جس کو کہیں گے. جواب دینے سے پہلے میں خواہش کا اظہار کروں گی. میری یہ خواہش ہے کہ ان اے ڈیکیڈ اور 2 اس سوال کو ہم ختم ہوتے دیکھیں کہ ہاؤ ڈو یو سی وومن ان پولیس ایک ٹف جاب ہے، آپ کس طرح کر رہی ہیں. اس سوال کو ہم ختم ہوتے دیکھیں. ہم ایکسیپٹ کر لیں ایز اے سوسائٹی کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر لڑکی پولیس آفیسر بن جاتی ہے، یا لڑکی آرمی میں چلی جاتی ہے، یا لڑکی کوئی پائلٹ بن جاتی ہے. ہم اس چیز کو اس طرح نہ سمجھے جس طرح آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے پولیس میں آتے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم جب مور سے مور خواتین پولیس میں آئیں گی تو ہم اس سوال کو ختم ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں میرا جواب یہ ہے کہ میں پہلے ڈاکٹر تھی اور اب میں پولیس آفیسر ہوں. بینگ اے ڈاکٹر بھی میں نے ایک ٹف ٹائم دیکھا ہے، کیونکہ بہت ایز اے گورنمنٹ ڈاکٹر پیشنٹس کو چیک کرنا، میڈیکو لیگل کیسز کرنا، یہ بھی ایک حساب سے ایک پریسٹیجس جاب بھی ہے اور ایک ٹف جاب سمجھی جاتی ہے. بٹ پولیس از ویری ڈفرینٹ. آپ کو لا آرڈر دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو خواتین کے ایشو، ڈفرینٹ ٹائپس آف کرائمز، ہر چیز. مگر میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پروفیشن میں خواتین نے آپ نے کم خواتین کو نہیں پایا ہوگا. اسی طرح جو بھی خواتین ہماری پولیس میں آتی ہیں انہوں نے خود کو ثابت کیا ہے. میڈم سوائی عزیز ہوں، میڈم شیلا قریشی ہوں، یا ہم جو نئی ینگ لڑکیاں ابھی پولیس میں بھرتی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی یہ امید رکھتی ہوں کہ ہم سبھی اس طرح پرفارم کریں گے. رہی بات پولیس فورس میں ایک خواتین کا آنا، میں سمجھتی ہوں اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نمبر 1، ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر کے ایز اے گرل، ایز اے وومن، ایز اے لیڈی، ہم اس گلاس سیلنگ کو بریک کر رہے ہیں. جو گلاس سیلنگ ان کی بنائی گئی ہے ان کو لمٹ کرنے کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ. اس گلاس سیلنگ کو ہم بریک کرتے ہیں اس طرح کے پروفیشنز میں آ کے، چاہے پولیس میں آ کے، چاہے آرمی میں آ کے. دوسرا،
ہماری سوسائٹی جو کہ ہم سب مانتے ہیں ایک ریئلٹی ہے کہ ایک میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے، اس میں جب خواتین کے مسئلے ابھرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کے کیسز ابھرتے ہیں، جیسے فاطمہ کا کیس آپ دیکھ لیں یا نور مقدم کا کیس آپ دیکھ لیں جو ہوا تھا، اس میں ہائیلی کمانڈنگ پوزیشنز پہ خواتین کا ہونا ان اے پولیس فورس بہت ضروری ہے اس طرح کے کیسز کو اسپیشلی ڈیل کرنے کے لیے. اور وہ خواتین جو کم پڑھی لکھی ہیں، جن کے ساتھ گھر میں ایشوز ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، وہ ریپ یا سیکشل اوفینسز کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہم جیسی لیڈی پولیس آفیسر کے سامنے اپنے مسئلے بتانے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل پولیس آفیسرس. اور اس کے علاوہ ایک آپ وومن کی ایک اپ برنگنگ دیکھیں کہ ان کی ایک سافٹ اپ برنگنگ ہوتی ہے خواتین کی، اور پولیس میں ان کا آنا ایک لیول پہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کریٹ ہوا ہے، جہاں پہ کسی ایشو کو ریزالو کرنا ہے، وہ اپنی سافٹ اس اپ برنگنگ کو استعمال کرتی ہیں، نیگوشیٹ کرتی ہیں، کمیونٹی پولیسنگ میں انوالو ہوتی ہیں. تو بہت سارے فوائد ہیں خواتین کا پولیس میں آنا، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے بہت زیادہ لڑکیوں کو آنا چاہیے. اس چیز کو دماغ سے نکال کے کہ ایک ٹف جاب ہے تو مردوں کے لیے بھی ہے، آپ میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انم صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا کہ ہمیں شانہ بشانہ خواتین جو ہے نا مردوں کے ساتھ ہر فیلڈ میں ہو. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح معاشرے کے اندر ہماری خواتین کو کم تعلیم دی جاتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے، لڑکے کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ یہ جملے کسے جاتے ہیں، یہ تو پرائے گھر جائے گی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بہن بیٹی کسی کے ساتھ رشتہ کریں تو اس کے کان میں یہ کہہ دیں ہم نے آپ کی شادی انسان سے کروائی، اگر جانور نکلے تو اپنے گھر واپس آ جانا. کیا کہیں گے آپ؟ بہت بہترین بات آپ نے کہی، اور یہ آئی تھنک ہم سب کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارا براٹ اپ ایسا ہوتا ہے. میں آج کچھ تلخ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ میڈم ایک پولیٹیشین بیٹھی ہیں، ایک ہماری سول سرونٹ ہے ماشاءاللہ، اور میں سمجھے عام عوام ہوں کیونکہ میں ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر سے تعلق رکھتی ہوں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، اور میرے کچھ سکولز ہیں آپ کو پتہ ہے، اور کافی ٹائم سے ہم کام کر رہے ہیں اور وومن ڈیولپمنٹ پروگرامس بھی چل رہے ہیں. تو میں کیونکہ شاید میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ دوسروں کے جو ہے نا کمپیریزن میں تھوڑا برا بھی رہا ہوگا اور اچھا بھی. تو میں نے ان عورتوں کو بھی گھر میں دیکھا ہے جو کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی مطلب سارے کمپرومائزز بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھر میں مار کھا رہی ہیں، یا گھر میں مطلب سمجھیں کہ ایک فرد کی طرح اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. تو پڑھی لکھی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، ان کو جاب نہیں کرنے دی جا رہی، تو سمجھے ایک پوری سیٹ آپ کی ویسٹ ہو گئی. تو ان سب چیزوں کو ہم کیسے ان سب چیزوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، شاید یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے. اور لیکن اس شو کے تھرو ضرور جو مجھے دیکھ رہی ہیں میری بہنیں، میرے بھائی، اسپیشلی میں بھائیوں کو میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز، جیسے امتیاز صاحب نے بولا کہ آپ اگر کسی اپنی بیٹی کی شادی کروا رہے ہیں، اپنی بہن کی شادی کروا رہے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں جا رہی ہیں، آپ ان کو نہ چھوڑیں، آپ ان کے لیے وہیں پر رہیں. جب بھی ان کو آپ کی ضرورت پڑے، چاہے وہ فادر ہو، بردر ہو، دوسری بہنیں ہو، گھر میں اور رشتہ دار ہیں، تو آپ کا سہارا ان کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ ضروری عورت کتنی بھی اسٹرانگ ہو جائے، میں ایک انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ عورت ہوں، اور جیسے کہ میں بتاتی چلوں کہ ہم لوگ بھی 6 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن ہمارے والد صاحب نے ہم سب بہنوں کی ایجوکیشن بہت ہی اچھی طریقے سے کی، اور سب بہت لاڈلی ہیں. جو میری لاسٹ سسٹر ہے، شی از ویری انٹرسٹڈ ان اسپورٹس، تو والد صاحب اس کو اسپورٹس کے لیے انکریج کرتے ہیں. تو ہر گھر میں یہ نہیں ہوتا. میں جن خواتین کے لیے کام کرتی ہوں ان کے ساتھ ایسے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. وہ ایسے طبقے سے ہوتی ہیں، جیسے کہ میں ایک مثال دوں، میرا ایک سینٹر ہے چھوٹا سا جہاں پہ عورتیں ڈفرینٹ اسکل سیکھتی ہیں. تو وہاں پہ ایک ہماری میڈ آتی ہے جو کہ سینٹر کی کلیننگ کرتی ہیں. ان کو ہم نے بولا کہ جب دوسری عورتیں سیکھ رہی ہیں تو بیٹا آپ بھی اسکل سیکھ جائیں، کب تک آپ گھروں میں کام کریں. کہ میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر تم نے کچھ یہ سیکھا تو پھر میں تمہارا یہ کام یہاں سے چھڑوا دوں گا. مطلب آپ سوچ دیکھیں، اگر وہ سیکھ لے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا شانہ بشانہ وہ اتنا. اگر میں اس کو کہوں کہ وہ خاتون یا خواتین جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اسٹرانگ، ان سے بھی خوف ہوتا ہے؟ بالکل ان سے خوف ہوتا ہے. ہم تو ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہیں. جو عورت، جو فیمیل اپنا ارن کر رہی ہے، اچھا ارن کر رہی ہے، وہ ایک معاشرے کے لیے، مردوں کے لیے ایک تھریٹ ثابت ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں اب شادی بھی، اب آج کل کا جو نیا ٹرینڈ آیا ہے، لڑکے شادی بھی ایسی فیملی سے کریں گے جو تھوڑی کم پڑھی ہوئی ہے، جو تھوڑی مطلب اب ناٹ آل، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، تو وہ اتنا نہ ارن کر رہی ہوں کیونکہ وہ ان کو کمپٹیشن نظر آ رہا ہے. حالانکہ کمپٹیشن نہیں ہے، اللہ پاک نے ایک 2 الگ کریشنز بنائی ہوئی ہیں، ان دونوں کو آپس میں مل کے اس ملک کو، اس دنیا کو چلانا ہے. ہم تعلیم یافتہ ہوئے ہیں، تعلیم ہم نے بہت حاصل، بہت ایڈوانس ہوئے، تربیت میں کمی ہے. بالکل تربیت
گھر سے شروع ہوتی ہے تعلیم، پھر ہم جب بڑے ہوتے ہیں اسکول جاتے ہیں، وہ تربیت میں کمی ہے. ہمارا جو ہے نا، ہم ذہنی بیمار قوم بن چکے ہیں. ہمیں ذہنی جو ہے نا وہ قید کیا جا چکا ہے. ہماری سوچیں بہت لمٹ کی گئی ہیں. ہم زیادہ بڑا سوچ ہی نہیں پاتے. تو اس سوچ سے نکلنے کے لیے ہمیں ایسے کئی پروگرام کرنے پڑیں گے. ملٹی ٹاسکنگ، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خاتون جو ہوتی ہے وہ بہت سے کام کرتی ہے بس بنسبت مرد سے، اور خواتین سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، پرفارمنس کیا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اپنی لائف میں. سندھ اسمبلی کا اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں تو اس کے سب سے زیادہ کٹ موشنز، ریزولیشنز، ڈبیٹ، کوسچن آنسر ساری خواتین کرتی ہیں سب سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی اس چیز کا پتہ ہے. پھر بھی خواتین کو وہ پوزیشن نہیں ملتی. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اب حالات تھوڑے سے تبدیل، کووڈ آیا آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد ریسیشن ہوئی، پھر فلڈس آئے، کافی ہوا، مہنگائی ہے، بے روزگاری حد سے زیادہ ہے، انفلیشن ہے. ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سب سے مہنگا ملک ہے. پیٹرول، ڈالر، یہ ساری چیزیں جو ہیں حد سے زیادہ. اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے خاتون کے اوپر؟ بالکل امتیاز صاحب، امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جو مسئلے مسائل ہیں بالکل ہیں، لیکن بتدریج یہ مسائل جو ہیں ان میں کہیں ان کی جو انٹینسٹی ہے نا وہ تھوڑی سی نیوٹرلائز ہونا شروع ہو گئی ہے. خواتین چونکہ کمانا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اور اگر آپ کما رہے ہیں، آپ کے جیب میں پیسہ ہے. جی کمرشل بریک ہے، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بگرادین. جو معیشت ہے آپ کو پتا ہے اس کا بڑا خواتین کی لائف کے اوپر بڑا اس کا امپیکٹ پڑا ہے. غربت بڑھتی جا رہی ہے، سب چیزیں ڈاکٹر صاحب بڑھتی جا رہی ہیں. امتیاز صاحب بالکل غربت تو بڑھ رہی ہے، اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف خواتین، مرد بھی اتنا ہی افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں تو بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. کووڈ کے دنوں میں بہت سی خواتین نے ورک فرام ہوم کرنا شروع کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو کمانے کا جو ایک خاص طریقہ کار تھے وہ چینج ہو چکے ہیں. زیادہ تر خواتین جن کو موبائل یوزر تھیں، جن کو آتا تھا موبائل یوز کرنا، یا جن کو کمپیوٹر کی تھوڑی سی نو ہاؤ ہوتی، ان سب نے آن لائن اپنے بزنس سٹارٹ کیے ہیں. اور الحمدللہ میں بہت سی خواتین کو جانتی ہوں جو کہ بہت زیادہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھی، لیکن اب وہ ماشاءاللہ اپنا کما رہی ہیں. خواتین کے حوالے سے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بڑا واضح پیغام دوں گی کہ پلیز آپ لوگ جو ہیں ایکسٹرا آرڈینری اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں. بلکہ ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں گھر میں کھانا بنا کے آئی ہوں کہ ہمارا کک جو ہے وہ چلا گیا، تو میں ابھی بنا کے آئی تھی. لوگ یہ بات مانتے نہیں ہیں، لوگ مانتے نہیں، لیکن میں بنا کے آئی ہوں کچن میں. تو دیکھیں یہ ہم سب کام کرتے ہیں نا، ہم اپنا گھر بھی دیکھتے ہیں، ہم اپنی فیملی دیکھتے ہیں، ہم اپنا میکہ دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا کام بھی کرتے ہیں. جو بھی جاب کرنی ہے ہم وہ بھی اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں. اور جو سیاستدان ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ آگے ہے کہ اس کا صبح دوپہر شام اوڑھنا بچھونا عوام ہوتی ہے، عوام کے درمیان وہ موجود رہتا ہے. تو خواتین کو اپنا انٹروڈکشن خود بنانا پڑے گا، خواتین کو کانفیڈنس خود حاصل کرنا پڑے گا. اور ایک اور جو مین جو بہت بڑی بات ہے کہ خواتین کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ہمیں یہاں ایک بہت بڑی ہم جو ہے اس پہ کمزوری ہے ہمارے اندر کہ ہم خواتین کو سپورٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خاتون کو کیوں نہیں کرتی؟ یہ ہمارے بلڈ میں، یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. ہمیں جیلسی میں، ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہم سے خوبصورت کوئی آ جائے گا. پروفیشنل جیلسی تو ہونی چاہیے، تو وہ کمپٹیشن ہے. لیکن یہ اب وہ بھی چیزیں میں بتاؤں، میں جہاں دیکھتی ہوں، جہاں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، وہ چیز بھی کم ہو گئی ہے. خواتین مقابلہ اب کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے زمانے میں کہ اس کے کپڑے نہیں اچھے لگ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھے کیوں. اب وہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں اور یہ چینج ہوتی جائیں گی. اگر آپ ہیلدی مقابلے میں آ جائیں گی، ہیلدی آپ کی جو ہے لائف سٹائل ہو جائے گا. اور اس تمام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر کی تربیت، آپ کے گھر کا ماحول ہیلدی ہونا چاہیے. چینج ول یو چینج. تبدیلی ہمیشہ تبدیلی کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے. ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کرائم ہو جاتا ہے. ہر معاشرے کے اندر کرائم، نیو یارک کے اندر دیکھیں بہت کرائم ہو جاتا ہے. ایک تو عام کرائم ہوتا ہے. ایک دوسری بات جو اسٹریٹ کرائم ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا شہری بڑے پریشان ہوتے ہیں. اب تو دنیا کے اندر بڑی سائنٹیفک چیزیں آ گئی ہیں، آپ کو پتا ہے لیبس بن گئے ہیں، فرانزک ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہو گئی، ٹیکنالوجی بہت آ گئی ہے. سندھ پولیس کے پاس بھی بہت سی ٹیکنالوجی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کراچی میں اسٹریٹ کرائم از این ایشو، اور ایک ایسا ایشو ہے جو ہم بہت سالوں سے فیس کر رہے ہیں.
بٹ ایسا نہیں ہے کہ پولیس اس پرٹیکولر ایشو پہ کام نہیں کر رہی. آج بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس تھا آج کی دربار میٹنگ میں وہ اسٹریٹ کرائم ہی تھا, اور پولیس بالکل فوکسڈ ہے, سارے ایس ایس پیز, ایڈیشنل آئی جی ہمسیلف, سب کا فوکس اسٹریٹ کرائم ہے. اور اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی تلاش ایپ جو لانچ ہوئی ہے ہماری, تلاش ایپ نے ایک بہت ایزی کر دیا ہے کسی اسٹریٹ کرائم میں اسنیپ چیکنگ کے ٹائم اور پیٹرولنگ کے ٹائم ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس سے ہمیں کافی کرمنلس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں اور آن دا اسپاٹ فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. تو اس چیز پہ پرٹیکولرلی اب کریک ڈاؤن زیادہ آپ دیکھیں گے کرنٹ ایڈیشنل آئی جی کی سپرویژن میں. اس سے پہلے بھی کریک ڈاؤن تھا, بٹ میں میڈم صاحبہ کی بات کو پھر کنٹینیو کروں گی کہ انفلیشن ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے, معاشی حالات ہمارے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم کرائم کو کتنا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, لوگ بے روزگاری کی وجہ سے, لوگ انکم کم ہونے کی وجہ سے, ایک فرسٹریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں. اور ویپنز کی جو فری فروخت ہے یا کہہ لیں کہ اویلیبلٹی ہے ٹو دوز پیپل ہو آر یوزنگ سچ ویپنز ان اسٹریٹ کرائم, وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری ایک اہم چیز ہم شاید اس کو بھول رہے ہیں, تعلیمی اداروں میں منشیات یہ جتنی بڑھ گئی ہے. ٹاسک فورس بھی اس کے اوپر بڑا اچھا کام کیا تھا, پریویس آئی جی صاحب نے بنائی تھی. منشیات تعلیمی اداروں سے جو ہماری یوتھ ہے, آپ کو پتہ ہے شیشہ یہ والی چیز, یہ بھی ہمیں جو ہے نا سب سے زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ آج کل بیٹھتے نہیں تھے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے والدین سے پک کرتے تھے چیزیں, وہ بھی ایک کمیونیکیشن گیپ. جس طرح موبائلس آئے, ایپس آئی ہیں, کافی ایسی چیز, وہ ایک ڈسٹنس بھی ہو گیا, اس کی وجہ سے بھی سوسائٹی کے اندر ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایز اے پولیس آفیسر میں اس بات پہ کمنٹ کروں گی کہ منشیات پہ جتنا کام کرنا چاہیے کراچی پولیس کو اس نے کیا ہے. ٹاسک فورس جس طرح آپ نے مینشن کیا پریویس آئی جی پی کے, تو اس نے بہت کام کیا ہے, پر اس کے علاوہ اس سے زیادہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور منشیات دو ایسے ایشوز ہیں جس پہ اگر پولیس نے سکسیس سٹوری بننی چاہیے اس چیز کی. اور میں سمجھتی ہوں اس چیز کو اور زیادہ اسٹریٹجائز کرنا چاہیے, زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ایز اے پولیس آفیسر میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. باقی اگر دوسری بات آپ نے جو کی وہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے آج کی کہ ینگسٹرز کا منشیات میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہونا, اور اسپیشلی جو یونیورسٹیز میں بچے ہیں, جو ٹین ایجرس ہیں ہمارے اسکولس کالجز میں, ان کا ہونا یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور یہ کیوں ہے, یہ آپ شروع کریں گے گھر سے یونیورسٹی تک. گھر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو کمیونیکیشن پہلے ہم میں 90s کی پیدائش ہوں, تو اس میں جب پیرنٹس کی جتنی کمیونیکیشن ہوتی تھی, آج کی جنریشن کے جو پیرنٹس ہیں وہ اتنا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. گیپ بنا ہوا ہے, اور گیپ کا ریزن جیسے آپ نے خود مینشن کیا کہ سوشل میڈیا ہے, اور ہمارے خود پیرنٹس اتنے بزی ہو گئے ہیں اپنی جابس کو لے کے, اپنی کریئر اورینٹیڈ سوچ کو لے کے, کہ بچوں کے ساتھ کم انٹریکٹ کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے غلط کمپنی میں آ جاتے ہیں, غلط ویب سائٹس پہ آ جاتے ہیں, غلط کاموں میں آ جاتے ہیں. یونیورسٹیز میں بھی وہ کلچر جو ہوتا تھا ٹیچرس کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اب وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. اتنا جو ہے نا کلوز ریلیشن نہیں ہے ایک ٹیچر کا ایک شاگرد کے ساتھ جیسے پہلے ہوتا تھا. وہ اتنی ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے جیسے پہلے اسکولز کالجز میں ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کمیشنز آفیسر جتنے بھی ہیں ایس ایس پی لیول پہ, تقریباً سب کے ساتھ ہی ہماری ایک بہت ہی اوپر بڑے سافٹ اور بڑے ایک ایزی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور نیچے کی لیول پہ اگر ہم دیکھیں وہ ٹریننگ بھی نظر نہیں آتی, وہ آپ کو اس طرح کا ایک ریسپانس بھی نہیں ملتا. پولیس اسٹیشن کی لیول پہ وہ ایک ڈیفرنٹ ماحول ہوتا ہے. جب ایس پی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایس ایس پی کے ساتھ, ڈی آئی جی کے ساتھ, ایڈیشنل آئی جی صاحب خادم بن صاحب کے ساتھ بہت ہی پرانا ایک تعلق ہے, آئی جی صاحب کے ساتھ تھا بہت ہی عرصے زیادہ, وہ ایک آپ سے بیٹھتے ہیں ایک ڈیفرنٹ. جب نیچے پولیس لیول پہ جاتے ہیں وہاں ماحول بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جس طرح پوری دنیا کے اندر فورس کا کانسیپٹ نہیں رہا, کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ ہے. ایک ٹرسٹ ہوگا ایک دوسرے کے پاس, ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. وہ چیز نظر نہیں آتی. اس میں بھی ایجوکیشن کا رول ہے. ہماری جو لوور رینکس ہیں, جو تھانے پہ آپ کو نظر آتی ہے, وہ ہماری لوور رینکس ہیں. جو ہماری لوور رینکس ہیں وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, وہ اتنی فائنینشلی اسٹرینتھنڈ نہیں ہیں. ان کو اپنے گھر کے مسائل, ان کی تنخواہیں بہت کم, ان کو یونیفارم سال کے 2 ملتے ہیں. آپ ان کی اگر سیلریز دیکھیں اور ان کی 24 آورس ان کی ڈیوٹی دیکھیں تو آپ کمپیئر کر پائیں گے کہ یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. جو ہماری اپر رینکس ہیں, ہائر رینکس ہیں, وہ
آپ کو ایک تو ایجوکیشن ان کی زیادہ ہے, ان کی فائنینشیل حالات بھی لوور رینک سے زیادہ بہتر ہیں, تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ وائب آتا ہوگا. ہماری لوور ادھر کانٹروڈکٹ کروں تھوڑا سا, مائنڈ نہیں کیجیے گا. ایس ایس یو کو دیکھیں, ایک ڈفرنٹ فورس آپ کو نظر آتی ہے, اور انہوں نے بنایا ہے فورس کو, ٹھیک ہے نا, مسعود صاحب نے بنایا ہے اس کو, اور وہ آپ کو ڈفرنٹ لگے گی. ان کی یونیفارم بھی, ان کی سیلری اتنی بھی زیادہ نہیں ہے, سب کچھ ہے. ہم ساری فورس کو ایسا ہی بنا دیں, ایسے بہتر ہوگا. دوسرا, کراچی کے اندر آپ کے پاس کتنی فورس ہوگی, اور جتنی آبادی 2-2.5 کروڑ 3 کروڑ کی آبادی, اتنی فورس بھی نہیں ہے. کیا کہیں گے اس کا؟ سب سے اچھا جواب جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کے نمائندے آپ کو دیں گے, کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ سندھ پولیس کی بجٹ جتنی ہے, اس بجٹ میں کیا ہم اپنی فورس کو, جو ہمارا ایس ایس یو کو چھوڑ کے باقی فورس کی بات کریں, کیا ہم اس فورس کو اتنا کیپیبل, اتنا ڈسپلینڈ, اتنا ویل ٹرینڈ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو وہ جواب دیں گے نہیں کر سکتے. ریکروٹمنٹ سے لے کے بجٹ ایلوکیشن تک ہم محتاج ہیں گورنمنٹ کے. ہمیں جتنی بجٹ ملے گی ہم اس بجٹ کی اندر رہ کے کام کریں گے. اگر آپ دیکھیں سیلریز کو دیکھیں, شودا پیکیجز کو دیکھیں, یا میڈیکل اور اسکول فیسلٹیز جو ہیں ہمارے لوور رینکس کو, ان کو دیکھیں, ہر چیز میں سندھ پولیس جو ہے پیچھے ہے. کمپیریٹیولی پنجاب ہم سے بہت آگے ہے. تو اس سپاہی کو یا اس کانسٹیبل کو جس کو بہت کم سیلری دی جاتی ہے اور 24 گھنٹے وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتا ہے, 2 یونیفارم جس کو سال کو دیتی ہے گورنمنٹ کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹ کو بھی گورنمنٹ ہی پیسے دیتی ہے, وہ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے, اس سے بیہیویئر سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. نہیں ہوگی ان کو. ایک تو آپ کی جاب, دوسری جرنلسٹ, ہماری جاب یہ تھینک لیس جاب ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب, جس طرح صحیح تو کہہ رہی ہیں کہ واقعی جو ہے نا, جس طرح رویہ ہوتا ہے اور جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بجٹ بھی بہت ہی کم ہوتا ہے, اس میں تو پولیس زبردست پرفارم کر رہی ہے. دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے. جب ہم بجٹ بنانے لگتے ہیں, انفارچونیٹلی بجٹ وہ لوگ بناتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گھر کا کچن کا بجٹ بھی نہیں بنایا ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہمیں پیسے کدھر زیادہ رکھنے ہیں. انفارچونیٹلی آپ کے میکسیمم, آپ یہ دیکھیں نا, جب بجٹ کا انالیسس کرتے ہیں, جب آپ ان کے ریشوز دیکھتے ہیں, تو جہاں بجٹ لگانا چاہیے وہاں نہیں لگا ہوا. آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کا ایجوکیشن ہے, آپ کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, وہاں نہیں لگا ہوا. اور جو کیا کہیں, ان کے پاس چلا جاتا ہے سارا بجٹ. ٹھیک ہے, میں آپ کا پروگرام نہیں بند کروانا چاہتی, لمیٹڈ ٹائم میں انم کو ان کر دوں. انم صاحب, جرم جو ختم ہوتا ہے قانون بڑھانے سے ختم ہوتا ہے یا امپلیمنٹ کرنے سے ختم ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ کرنے سے. قانون تو ہمارے پاس بہت بنے ہوئے ہیں, کتنے ہم جو ہے وہ سمجھیں کہ ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں آئے دن, لیکن اس پہ کوئی بھی امپلیمنٹ. ایک معاشی طور کمزور عورت کیا لڑ سکتی ہے؟ لڑ سکتی ہے اگر معاشرہ اس کا ساتھ دے تو. اگر ہم جیسے لوگ, ان جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ ساتھ دیں تو بالکل لڑ سکتی ہے. آپ کو پتا ہے ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہمارے بھی بہت سے مسائل ہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر مڈل کلاس ختم ہو رہا ہے, یا اپر کلاس یا لوور کلاس. پوری دنیا کے اندر حکومت, گورنمنٹ میں جاب, امپلائیز مڈل کلاس کے لوگ کرتے ہیں. دیکھیں جس تیزی سے انفلیشن بڑھ رہی ہے اور جس تیزی سے جو ہے نا وہ آبادی بڑھ رہی ہے, تو پھر یہی ہوگا. مڈل کلاس واقعی آپ کچھ چند سالوں میں یہی سنیں گے کہ لوور اینڈ اپر, امیر تو امیر ہوتا جائے گا, لیکن جو غریب ہے, لائک جس کو ہم مڈل کلاس بولیں, ہم آتے تو اسی کیٹیگری میں ہی ہے نا, وہ اور پیچھے دکھتا جائے گا. کیونکہ الیکٹریسٹی کے اگر آپ بلز دیکھیں اور مختلف چیزیں دیکھیں, پیٹرول کی پرائزز دیکھیں, یہ سب کیا ہے. میں اس پہ کمنٹ, کیا ہماری سیلریز بھی اس حساب سے بڑھ رہی ہیں؟ نہیں, انکم نہیں بڑھ رہی. کیا ہماری ویجز, ہماری اگر ڈیلی ویجز آپ دیکھیں, وہ اگر 1500 روپے کما کے جا رہا ہے تو 10-8 لوگوں کو کیسے سنبھالے گا؟ ایک امپلائی, اس کی تنخواہ ہے تقریباً 25,000, اس کا بل آ گیا 11,000 روپے, کس طرح زندگی گزارے؟ 11,000 تو آپ بہت کم بتا رہے ہیں. آج کل آپ دیکھیں تو ڈاکٹر صاحبہ, امتیاز صاحب دیکھیے آپ کے ملک میں جو کرپشن ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سب سے زیادہ تو کرپشن بڑھ گئی ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں, جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. یہ تو بہن میری بیٹی بات کر رہی ہے. اگر آپ کی تنخواہ 20,000 ہے
اور آپ کو صبح و شام کام کروایا جا رہا ہے اور آپ کے بچے 5 بچے ہیں تو آپ گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتے. آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ کو کسی ایک کام کے لیے 50,000 روپیہ دیا جاتا ہے نا تو آپ لے لیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کو اگر ہم نے کرپشن سے ہٹانا ہے اور اگر مڈل کلاس کو اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ان کی ڈیلی ویجز کو بڑھانا پڑے گا. کہیں سے بھی آپ کٹ کریں لیکن آپ ان کی تنخواہیں بڑھائیں. جو گورنمنٹ کو سرو کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانی پڑیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی، بڑی مہربانی انم صاحبہ آپ کی، بڑی مہربانی. معاشرے کس طرح ترقی کرتے ہیں، ملک کس طرح ترقی، سب سے پہلے کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. کوئی بھی انقلاب نہیں لاتا، معاشرے کے اندر ہر فرد انقلاب کی جو بات کرتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کے حوالے سے ایک پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے، گھر سے شروع ہو. ہر فیلڈ کے اندر خواتین کو برابری کے حقوق دیے جائیں. وہ معاشرہ، وہ ملک جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ خواتین اگر شانہ بشانہ نہیں ہوں گی تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. پولیس کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے. اچھے برے لوگ ہر طرح ہوتے ہیں، ایک کنسٹرکٹیو تنقید ہونی چاہیے اور جس طرح ادارے کی بہتری ہو. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.